अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज 3 कानूनी और आइनी मौज़ूआत को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अगेन जो ADR है यानी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसके अंदर आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है और दूसरे ऐसे ज़राए हैं जिनसे अदालत से हट कर जो है वो मुकदमात को सुलझाया जा सकता है, उनका सोल्यूशन दिया जा सकता है, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। बट दिस टाइम उन्होंने इसको जोड़ा CPAC से कि CPAC एक ऐसा मंसूबा है जिसके अंदर चाइना और दूसरी इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो वो आपके अदालती निज़ाम से जो है वो जाहिर है उसके अंदर अनफॉर्चुनेट एक बात है कि मुकदमा बहुत लंबा चलता है, इसलिए उन्होंने फोकस किया कि इसके अंदर जो अथॉरिटी है और उसका जो एक्ट है CPAC अथॉरिटी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोविज़न जो है उनको इनकलकेट किया है, इंक्लूड किया है, ताकि जो पार्टीज़ हैं इंटरनेशनल वो आपके किसी कानूनी निज़ाम के अंदर दब कर न रह जाएं और वो इससे अवॉइड करें कि इस मुल्क के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुकदमा जो है वो कई साल चलेगा। इसका क्या हदूद अरबा है, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या आम एक शख्स जो है वो भी अपने लिटिगेशन के अंदर अपने मुकदमात को सुलझा सकता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ज़रिए, यानी कि कोर्ट से हटकर, इस पर बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि आज मिलिट्री कोर्ट की जो है वो हालिया एक पेशी हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आइनी बेंच ने समाअत की। कहा यह जा रहा था कि आइनी बेंच जो है वो शायद एक डायरेक्शन में चले और एक तरफ टिल्ट हो जाए, लेकिन देखा जा रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा टफ टाइम दिया और मिलिट्री कोर्ट को वो देख रहे हैं। मुसरत हिलाली ऑनरेबल जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने भी आज बात की कि जनाब ये किस तरह से पॉसिबल है कि आप दहशतगर्दी के मुकदमात काटें और ट्रायल आप मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं। क्या मिलिट्री कोर्ट के अंदर आप किसी प्रोसीजर को बाला ताक रखते हैं? क्या वजह है कि इसको इतना जो है वो एक तनकीदी निगाह से देखा जाता है? फिर ये कि आपका जो अपना निज़ाम है कानूनी, आइनी और अदालती, उसको क्यों नहीं बेहतर किया जाता ताकि ये एक शिकवा ख़त्म हो जाए कि आपके जो क्रिमिनल मामलात हैं उसके अंदर भी डिले बड़ी ज़्यादा है। और तीसरा हम बात करेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट है, उसके अंदर क्या एक आम शहरी जो है वो ले सकता है, किसी भी महकमे से इंफॉर्मेशन ले सकता है। एक NGO ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर उसने बताया है कि 4 सूबों के अंदर ये महकमा जात मौजूद हैं और ना सिर्फ 4 सूबों के अंदर बल्कि वफाक के अंदर भी, लेकिन उनकी कारकर्दगी कोई खातिर ख्वाह तसल्ली बख्श नहीं है। क्या हदूद अरबा है, क्या बात है, इसके ऊपर भी कानूनी जायज़ा लेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे जो है वो बैरिस्टर अमर सईद, एडवोकेट हाई कोर्ट है। आप पहले भी इनको देख चुके हैं मेरे प्रोग्राम में और अच्छा एक तज़िया देते हैं, मेहनती वकील के तौर पे जाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और साथ ही साथ मुझे दिल नवाज चीमा साहब ज्वाइन करेंगे और फिर मुझे मियाँ इरफान अकरम, बीइंग द मोस्ट सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो भी अपनी बात को अच्छी तरह करना जानते हैं और जानते हैं कि कानून और आइन इन मौज़ूआत के बारे में क्या कहता है। तीनों मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ADR ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो क्या है। चीमा साहब, मैं आपसे क्योंकि आपने काफ़ी इसमें पढ़ा है, फिर मैं अपने दूसरे मेहमानों की तरफ भी आऊँगा। आज कुछ रोज़ पहले जो है वो मंसूर अली शाह साहब ने खिताब किया, लम्स की एक सोसाइटी है गालबन चाइनीज़ लीगल रिसर्च सोसाइटी, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जिसके अंदर दूसरे लोग भी थे और फोकस अगेन ये है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज़ द वे आउट। अगर आपने निकलना है इन मुकदमात के पलंदों से, ये सालों साल के मुकदमात से, तो फिर आपको ये एक जो है नज़रिया अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसी ही ये बात? जी बिल्कुल भट्ट साहब, इसमें ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह ने बिल्कुल वो एक इस पे इनलाइटनिंग डिस्कशन कह लें या स्पीच कह लें, उनका एक एड्रेस था जिसके ऊपर उन्होंने मतलब फॉर स्टूडेंट्स ऑफ लॉ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सुनने के लिए, क्योंकि उन्होंने फोकस किया है चाइना के अंदर खासकर, क्योंकि टॉपिक वो था कि चाइना से हम क्या सबक ले सकते हैं। और चाइना ने कमर्शियल, स्पेशली कॉन्टेक्स्ट इसका है कमर्शियल डिस्प्यूट्स के सिलसिले में क्या तरीक़ेकार बनाया हुआ है, उनको जो है उनके डिस्प्यूट जो उनके अख्तलाफात हैं उनको हल करने का और उनको कम करने का, ताकि अदालतों पे बोझ कम पड़े। उसमें जज साहब ने बताया उसके जो चाइना में स्पेशली, क्योंकि डिस्कशन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी, और खैर बाकी भी इसमें जो बैनुल अक़वामी मुआहदे चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, CPAC है, दूसरे हैं,
اور یہ کئی فورمز بنے ہوئے ہیں بین الاقوامی جس میں کئی ملک جو ہیں اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹس ایک دوسرے کے ملکوں میں کیا کریں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلم اس میں کیا ہے, کیونکہ اس میں تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی میرا رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمپنی آپ کے ملک میں آنا نہیں چاہتی. انٹرنیشنل کمپنی کہتی ہے میں جب آپ کے ملک میں آ کے اپنی اتنی بڑی انویسٹمنٹ کروں گی جو ہو سکتا ہے بلینز آف ڈالرز ہو یا بلینز آف ڈالرز ہو, اس کے بعد اگر آپ کی حکومت یا آپ کے حکومتی ادارے یا آپ کے لوکل جو پارٹیز ہیں وہ بھی میرے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو میں کہاں جاؤں. لیکن کمرشل کورٹ بھی تو بنے چیمہ صاحب. کمرشل کورٹ بنے ہیں لیکن واٹ صاحب اس کی اس طرح جو ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. حقیقت تو یہی ہے, وہ اس کا انٹینشن جو تھا, مقصد جو تھا, وہ اس طرح تو ابھی تک اس میں افیکٹیوٹی نظر نہیں آئی. تھوڑا ناظرین کو بتائیے گا کہ اگر انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کوئی آتا ہے تو کہاں پہ جائے گا. میں وہی تھوڑی بات ختم کرنا چاہ رہا تھا. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے انٹرنیشنل انویسٹرز ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں ہم اپنا کیوں یہاں پہ سرمایہ لے کے آئیں. آپ کی سول عدالتوں میں تو مطلب آپ کو خود اعتماد نہیں ہے تو باہر والا کیا کرے گا. تو 15 سال تو ان لوگوں کے پاس ہے نہیں ہے کہ سول کورٹس میں دھکے کھاتے رہیں پھر اوپر ہائی کورٹ میں جائیں وغیرہ وغیرہ. اب آپ پوچھیں اچھا سوال پوچھنے کا کہ دوسرے ملک کیا کرتے ہیں, اسی پہ یہ ڈسکشن تھی. دیکھیں اب انٹرنیشنل لیول پہ یہ پریکٹس سیٹل ہو چکی ہے کہ ان کے لیے ایک کمرشل آربیٹریشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں. اور ہر اگریمنٹ میں جو ہے تقریباً جو بڑی انٹرنیشنل اگریمنٹ ہوتی ہے اس میں انٹرنیشنل کوئی نہ کوئی ادارے جو ہے اس کا حوالہ ہوتا ہے, اس کی شک شامل ہوتی ہے کہ ہم ادھر جائیں گے. وہ پرائیویٹ ادارے ہیں, پرائیویٹ ادارے ہیں, ٹھیک ہے نا, پرائیویٹ ادارے. پارٹی ایگری کر گئی کہ اگر ڈسپیوٹ ہوگا تو ہم سنگاپور چلے جائیں گے, چلا جائیں گے. صرف ہاں جی سنگاپور میں کہیں سیٹ بھی کہیں پہ ہو سکتی ہے اس کی, مطلب ان کے پورے انٹرنیشنل اس کا نیٹ ورک ہوتا ہے, آپ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے رولز اپنے ہوتے ہیں, ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں, ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. وہ ایک پرائیویٹ عدالت ہوتی ہے اور اس کا فیسلٹیز اس کے لیے بڑا اچھا ایریا آپ نے انڈیکیٹ کیا. ایسے دیکھیں فیسلٹیز بھی بہت اچھی بنی ہوتی ہیں, سارا ریکارڈ ہوتا ہے, مطلب اٹس ویری ٹرانسکرپٹ ریئل ٹائم میں بن رہا ہوتا ہے, بہت ہائی کوالٹی وہ ہوتی ہے پروسیڈنگ. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ اس کو اگری کر لیتے ہیں اور پھر دونوں فریق جو ہیں باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم ادھر ہی جائیں گے. یہ وہ مقدمات ہیں, آپ نے سنا ہوگا ہمارے ملک میں کار کے ریکو ڈیک, آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے بڑے فیصلے آئے بلینز ملینز میں پاکستان کے خلاف. یہ اس وجہ سے کیونکہ پاکستان نے ان معاہدوں کے اندر یہ اگری کیا تھا ان انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ کہ ہم اس تنازع کے صورت میں انٹرنیشنل کورٹ میں ہی جائیں گے, انٹرنیشنل آربیٹریشن سینٹر میں ہی جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جلدی فیصلے بھی آ جاتے ہیں اور خلاف بھی آ جاتے ہیں, تو پھر مصیبت بنتی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے لائن کے اوپر فیصل چودھری صاحب نے, آپریشن کا کافی ایکسپیرینس رکھتے ہیں, کچھ مقدمات بھی ڈیل کر چکے ہیں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے, ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. فیصل بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. Thank you very much for inviting us. I'm so grateful. فیصل ہمارے پاس جو ہے 3 سینئر لائر اس ٹائم موجود ہیں, آپ کو بریف بات کرنا پڑے گی. چیمہ صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنے معاہدے کے اندر یہ طے کر سکتے ہیں کہ آپ کا مقدمہ پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل کسی فورم پہ سنا جائے. ظاہر ہے اس کے اندر ایک فریق جو ہے وہ انٹرنیشنل ہوگا یا دونوں ہوں گے اگر اس کی وائلیشن پاکستان میں ہوئی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ہے وہ اتنا اچھا یہ نظام ہے تو اس کو لوکل لیول پہ کیوں نہیں لایا جاتا. منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا, انہوں نے اپنی سپیچ میں بھی یہ کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ نہیں نکل سکتا پاکستان, مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہے, آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, کیا کہیں گے؟ جی میں نے بالکل منصور علی شاہ صاحب کی سپیچ کو سنا ہے اور بہت ہی انفارمیٹیو سپیچ تھی. شاہ صاحب بہت ہی پروگریسو جج ہیں اور وی ریلی اپریشیٹ دی ایفرٹ وچ ہی از ڈوئنگ. جہاں تک آربیٹریشن کا میٹر ہے, دیکھیں آربیٹریشن کا لا پاکستان کا موجود ہے 1940 کا. 2011 میں ہم نے ایک نیا لا بنا لیا جو کہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کو ڈیل کرتا ہے اور اس وقت 1940 کے لا کو بھی اپ گریڈ کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے اور ڈرافٹ جو ہے وہ فلوٹ ہوا ہوا ہے. جی ہماری جوڈیشری بھی کافی پروگریسولی کام کر رہی تھی انڈر دا لیڈرشپ آف جسٹس منصور علی شاہ صاحب, اور اگر وہ چیف جسٹس آ جاتے تو شاید جو ہے نا پیس بالکل ڈفرنٹ ہوتی. ان کی بات میں یہ بہت دم ہے کہ جو انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بات کی اور سی پیک کی اور پھر اس کے بعد ساؤتھ ایشیا کی اور بیچ میں رشیا کو بھی آپ شامل کر لیں تو بالکل ہم مختلف جورسڈکشن کو ڈیل کر رہے ہیں. اور جو کامرس یا ٹریڈ کی ایک دنیا ہوتی ہے اس کے اندر پروفٹ کا آنا, پروجیکٹس کا کمپلیٹ ہونا بڑا ضروری ہے اور عدالتی نظام کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں روپے لوکل انویسٹرز کے بھی اور فورن انویسٹرز کے بھی پھنس جاتے ہیں. تو بالکل ہمارا ایک مؤثر نظام ہونا چاہیے. قطر میں انٹرنیشنل آربیٹریشن سینٹر ہے, سنگاپور میں ہے, دبئی میں ہے, لنڈن میں ہے. سو دیر از ہائی نیڈ کہ پاکستان کے اندر بھی ایک انٹرنیشنل سینٹر بنایا جائے.
آپ کی ایک اور بات, ضروری نہیں ہے کہ ایک پارٹی انٹرنیشنل ہوگی اور ایک لوکل ہوگی. دو لوکل پارٹیز بھی ویسے تو باہر کی انٹرنیشنل فورم کے لیے ایگری کر سکتی ہیں, مگر وہ کریں یا نہ کریں, ہمیں اپنا سسٹم اتنا انہینس کرنا چاہیے, ہمیں اے ڈی آر کو اتنا اسٹرانگ پاکستان میں کرنا چاہیے کہ چیزیں اس طرف کو چلیں. مگر یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا, میں نے بہت سارے کیسز آربیٹریشن میٹر کے کیے ہیں, عرفان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, سینئر ہیں ہمارے, بہت قابل وکیل ہیں, یہ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہمارے لوکل جو سول کورٹ ہے اور سول ججز ہیں ان کو بھی جسے کہتے ہیں کریش کورس کی ضرورت ہے آربیٹریشن میٹرز کو سمجھنے کے لیے. ہم آربیٹریشن کی درخواست دیتے ہیں اور سال ہر سال, کم از کم سال ڈیڑھ سال تو وہ درخواست ڈیسائیڈ ہونے میں لگ جاتا ہے. انٹرنیشنل آربیٹریشن والا جو لا ہے 2011 کا, اس کے اندر اسٹیپ انٹو دا پروسیڈنگز کا کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہے. آپ درخواست دیتے ہیں اور جج آربیٹریشن کو ریفر کرنے میں سال لگا دیتا ہے. اور میں آپ کو حیرانی کی بات بتاؤں, جو کہ میرے لیے تھوڑی حیران کن بات زیادہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کی کورٹس بہت زیادہ کمرشل مائنڈیڈ ہیں اور کمرشل ایسپیکٹس کو بڑا بہتر سمجھتی ہیں. میں نے وہاں پر جا کر بھی آربیٹریشن میٹرز کے کیسز کیے ہیں, اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ وہ لوگ بھی ڈیسائیڈ کرنے میں ٹائم لیتے ہیں. تو ہمارے لوکل سسٹم کو, جوڈیشل سسٹم کو, ججز کو بھی اپ ٹو دا مارک کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اے ڈی آر کو اور آربیٹریشن کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. فیصل ایک بھی ججمنٹ بھی آئی, منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے اس کے اندر کہ ہمیں جو ہے یہاں پر آربیٹریشن جو ہے وہ 22 رکھنا پڑے گا, پرو آربیٹریشن 22, وہ اس طرف انکلوڈ کر رہے ہیں, اس کو اس طرف راغب کر رہے ہیں. تو کورٹس کے اندر کیا صرف یہ لکھ دینے سے کافی ہوگا, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ پرابلم تو ہے, سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں جی, جو بائس کا ورڈ شاہ صاحب نے یوز کیا اس کو ہمیں پوزیٹیولی دیکھنا پڑے گا. جرنلی ہم لائر جب بائس کا ورڈ دیکھتے ہیں تو وہ نیگیٹو سائڈ پہ انٹرپریٹ ہوتا ہے. ان کی میں نے بالکل تقریر پوری سنی ہے, ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس طرف کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عدالتوں میں جانے کی بجائے آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ میکینزم پہ جائیں. دیکھیں پوری دنیا میں پری ٹرائل ریکنسیلیشن کا کانسیپٹ موجود ہے. ہمارے ججز کی جسے کہتے ہیں ایکسٹینسو ٹریننگ ہونے کی ضرورت ہے کریش کورس لیول کے اوپر, کہ ان کو لا کی اہمیت اور ان کی جسٹ سمجھائی جائے کہ اگر کمرشل میٹرز کو وہ کمرشل ڈیسیژنز کو سامنے رکھ کے نہیں دیکھیں گے اور روٹین کا سول کیس لیں گے تو بزنس میٹرز کے اندر ٹائم از ایسنس. ایک کانٹریکٹ میں اگر 3 سال میں پورا ہونا ہے اور وہ لیٹیگیشن میں جا کے 6 سال میں بھی پورا نہیں ہوتا تو پھر اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, اس کی ڈیلیوری کے ایفیکٹس آ جاتے ہیں. تو ہمارا جو ایگزسٹنگ جوڈیشل نظام ہے جس میں ہمارے ریسپیکٹڈ سول ججز خاص طور پہ, اور کراچی کی حد تک چونکہ آنریبل ہائی کورٹ وہاں پر ٹرائل کر رہی ہوتی ہے, تو یہ ان کو بھی سمجھانے کی یا ان کو کورسز کروانے کی ضرورت ہے فرام دی ایکسپرٹس آف دا فیلڈ بوتھ آف نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول, کہ وہ انہیں اس کا سمجھائیں کہ اگر آپ کے پاس آربیٹریشن کا کیس آتا ہے تو آپ نے اسے کس پیس پہ لے کے چلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بات بھی ساتھ ججز کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کام نہ کریں کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. بالکل ٹھیک ہے فیصل, آپ کا پوائنٹ آیا, انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو مدعو کریں گے پروگرام میں اور مزید آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. میں میاں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے اور آپ چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں. اب ہم مان چکے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار کر اس سسٹم سے گئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو آربیٹریشن اور آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف آنا پڑے گا. منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ میں, نیچے جواد حسن صاحب اور بہت سارے ججز اس چیز کے اوپر اب آ گئے ہیں کہ جناب آپ اس کو اگر چلائیں گے تبھی آپ لیٹیگیشن سے نکلیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ منصور علی شاہ صاحب ہمیشہ ذرا ڈیفرنٹ سوچتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ آربیٹریشن کا قانون موجود نہیں تھا, کوئی بھی انٹرنیشنل ایگریمنٹ دیکھ لیں, ایون لوکل ایگریمنٹ دیکھ لیں, اس میں آربیٹریشن کلوز از آلویز بی دیئر. کوئی بھی کمرشل آپ ایگریمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. اور اس میں ایک اور چیز جو آپ عموماً ہم فیس کرتے ہیں کہ ہم کوئی چیز چیلنج کرتے ہیں آئدر ان ریٹ پٹیشن آئدر ان سیول سوٹ, تو اگر اس کانٹریکٹ میں آربیٹریشن کلوز ہو تو ہم جا کے کہتے ہیں کہ جی بیکاز دا آلٹرنیٹ ریمیڈی از اویلیبل, جب تک اس کو انووک نہیں کریں گے تب تک یہ کسی
कोर्ट में नहीं जा सकते, और उस पर रोज हम पिटीशन डिसमिस भी करवाते हैं, उन पर फैसले भी करवाते हैं कि जी बेसिकली आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्ट में चले जाएं या आर्बिट्रेशन क्लॉज इन्वोक कर लें। जब अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है जब तक उस रेमेडी को इन्वोक नहीं करेंगे तब तक नहीं। देखिए आपने खुद ही अभी नाम लिया कि मंसूर अली शाह साहब के अलावा जस्टिस जवाद हसन ने बहुत डेस्परेटली इसके ऊपर काम किया है। उन्होंने बाकायदा जजेस को इन्वॉल्व करके बहुत बड़ी 2 कॉन्फ्रेंसेस करवाई, लाहौर में हुई, और उसमें ना सिर्फ तमाम हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसमें पार्टिसिपेट किया बल्कि उसमें लॉर्ड जुडिशरी को भी इनवाइट किया गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ को बहुत अच्छी बात है एडीआर सेंटर्स बनाना। एक तो ये है कि एडीआर सेंटर रजिस्टर करने का भी, बल्कि मंसूर अली शाह साहब ने एक और इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी एक एडीआर सेंटर को इनिशिएट किया था, और उसका मकसद ये था कि जो कारोबारी लोगों के दरमियान में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो बजाय कि वो कोर्ट्स में जाएं, वो यहाँ पर ही एडीआर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कुछ लॉयर्स को और कुछ और मतलब जो लोग सूटेबल थे उनको बीइंग एज अ क्वालिफाइड एडीआर डिक्लेयर करके नॉमिनेट किया हुआ एक लिस्ट बनी हुई है वहां पर, कि ताकि अगर किसी 2 कारोबारी लोगों में अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए तो वो वहां चले जाए। बिल्कुल ठीक है मियां साहब, पॉइंट आया आपका, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। अब बैरिस्टर साहब आप क्या समझते हैं, आपका भी एक वास्ट एक्सपीरियंस है, आप कोर्ट में पेश भी होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि लिटिगेशन कहीं ना कहीं खींच के लंबी हो जाती है, उसके तकाजे इतने होते हैं, तो इंटरनेशनल जब ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी सी पैक के हवाले से, जैसे भी लम्स के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई और मंसूर अली शाह साहब ने उसके अंदर बताई उसकी इंपॉर्टेंस, तो वो तो बिल्कुल आपके मुल्क के अंदर जाहिर है, जैसे अब चीमा साहब ने भी कहा, वो तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे जब तक आप उनको बताएंगे नहीं कि जी दिस इज़ द वे आउट। अगर कोई डिस्प्यूट राइज हो जाए तो उसका एक मैकेनिज्म है, दिनों के अंदर वो फैसला आ जाए। थैंक यू सर आपका। बात ये है कि इस पे तो बहस है ही नहीं कि एडीआर की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, मसला ये है कि हमारे यहाँ जो एक एप्टीट्यूड प्रॉब्लम है और जो ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है वो इतना वाज़ेह है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ सिविल कोर्ट की। हमारा एक केस चल रहा था सिविल में, और वो केस डिपेंड करता था एक कॉन्ट्रैक्ट पे, और उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज थी। आर्बिट्रेशन क्लॉज में एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड था ऑलरेडी। जब कोर्ट में बतौर डिफेंडेंट मैंने सेक्शन 34 की एप्लीकेशन दी ऑन द फर्स्ट हियरिंग कि द सूट कैन नॉट प्रोसीड, it has to be referred to the arbitration. ठीक। I don't know the judge got annoyed, और ये मैं on record आपको कह रहा हूँ। उनको होता है कि जवाब दावा टाइम पे आप फाइल करें। नहीं, मैंने तो पहली हियरिंग के ऊपर ही ना, जैसे हमें नोटिस आया हमने एप्लीकेशन दे दी, और जज गॉट सो annoyed, उन्होंने पहले तो कोई 1-1.5 साल वो एप्लीकेशन मेरी निपटाई ही नहीं। और जब निपटाई तो उन्होंने जो आर्बिट्रेशन के लिए कॉस्ट थी वो 10 लाख रुपया डाल। मतलब जो पॉइंट मैं आपको बड़े प्रैक्टिकल बताना चाह रहा हूं कि देखिए आर्बिट्रेशन जी खारिज हुई नहीं, मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, मामला रेफर हो गया सोल आर्बिट्रेटर को, लेकिन कहा गया कि 10 लाख रुपए आप जाके आर्बिट्रेटर को देंगे। इसकी अब कतई जरूरत नहीं थी। इस ऑर्डर को मैंने दोबारा सेल किया, टाइम लगा, सस्पेंड हुआ, मामला दोबारा रिमांड हुआ। लेकिन कहने की बात यह कि जजेस भी कई दफा उस चीज को खुद उसमें डिले क्रिएट कर देते हैं कि भाई हमने कॉस्ट इफेक्टिव बात करनी है ना। जरूरत क्या थी आपको उसमें 1 मिलियन की कॉस्ट डालने की कि जनाब आप ये जमा कराएं, जाके आर्बिट्रेटर को दें। आर्बिट्रेटर तो खुद परेशान हो गया सुन के कि जनाब हम तो ये पैसे लेते ही नहीं। ठीक। इसी तरह मेरा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी एक केस था, उसमें हमने लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट को बनाया हुआ था सोल आर्बिट्रेटर। उसमें भी कोर्ट ने हमारे साथ क्या किया कि हमें 5 लाख रुपए की कॉस्ट डाल दी, जबकि उनका मीडिएशन सेंटर है लाहौर चैम्बर में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उन्होंने कहा कि हमें 5 लाख रुपए आप क्यों दे रहे हैं? हमने कहा जनाब ये कोर्ट ने लिखा हुआ। ठीक। ये मैंने 2 प्राइम एग्जांपल्स आपको सिर्फ सिविल कोर्ट की मैंने दे दी है। मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि जब हम उन्हें पूरा कानून बता देते हैं, समझा देते हैं, इस पर तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब ये बात यहां नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हो गई, रिकवरी ऑफ ड्यूज का मामला था, तो मैंने कहा कि जनाब इसमें भी आर्बिट्रेशन क्लॉज है। अव्वल तो पिटिशनर ने कंसीलमेंट की, बताया ही नहीं, एग्रीमेंट भी नहीं लगाया। मैं ओरिजिनल एग्रीमेंट लेके कोर्ट में खड़ा हो गया और उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज का जिक्र। ओके। द जज, द ऑनरेबल जज रिफ्यूज्ड टू एंटरटेन माय प्ली। ठीक। मतलब बात ये कि यहाँ पे आप समझते हैं ट्रेनिंग की, एप्टीट्यूड की या अडॉप्टेबिलिटी की बात है कि वो उस चीज को अडॉप्ट करे। ये प्रोसीजर सारा, हम ये तीनों वकील हैं,
میرے ساتھ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جہاں چھوٹے بھائی ہیں, ہم لوگ سارے پروفیشنل وکیل ہیں. جی ہم پھر کیا کر سکتے ہیں کہ جب سسٹم خود اس میں رکھنے کریٹ کرے. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آیا آپ کا. چیمہ صاحب, آپ معاملے کو سہل نہیں ہوگا. آنریبل منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرو جو ہے وہ 22 رکھنا ہے. مین سے مراد کہ آپ نے چھیڑنا نہیں, اس کو کہنا جی پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے تو آپ جائیں آپ آربیٹریشن میں یا میڈیشن میں جائیں. ادھر الٹا ہے پریکٹیکلی, اس کو اب کیا مینٹالٹی چینج کرنی پڑے گی؟ کیونکہ کورٹ کو یہ لگتا ہے جی آپ پتہ نہیں مجھے سمجھ ہی نہیں رہے کچھ, میں جج ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں آربیٹریشن کلوز ہے. یہ سائیکی کیا پرابلم؟ آپ وہ دیکھیں کتنی دلچسپ چیز ہے. ہم سارے لائرز ہیں اور ابھی تک سب لائرز نے ایک ایک سٹوری بتائی ہے. میرے پاس بھی ایک سٹوری تھی, میرا بھی 1.5 سال سے چل رہا ہے. اٹس ویری جی میرا تو جواب دعوے کا رائٹ کلوز ہو گیا تھا. میں تو آپ کا 1.5 سال سے چل رہا ہے, میرا 15 سال سے کیس چل رہا ہے. دیکھیں نا, پھر اب دیکھیں کیا کہہ سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو بڑا کلیئر ہے. آپ جس اب سر میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ وہ لاز کے وہ بھی ہو جاتا ہے نا. 1940 کا قانون ہے, اب وہ ایک ہے نیا والا آ رہا ہے 24 کا, لیکن وہ ابھی تک پروملگیٹ نہیں ہو سکا. یہی تو پرابلم ہے. وہ ججمنٹ میں بھی ذکر کیا انہوں نے کیا ہے. اب انہوں نے کہا بھی ہے کہ بھائی اس کا کچھ کریں. بیسکلی تو پیار سے نہیں ہے کیا کہ منسٹریاں غور کریں اس کے اوپر. لیکن بٹ صاحب بات یہ ہے, میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے, ایک اس پروویژن میں ایک وہ پرابلم ہے کہ آپ نے آربیٹریشن کی اپلیکیشن دینی ہے کسی بھی اور کسی قسم کی کاروائی کرنے سے پہلے, جواب دعویٰ دینے سے پہلے, اب تو یہ بھی آ گیا ارجنٹمنٹ بھی لینے سے پہلے. ہوتا کیا ہے کہ لوگ جا کے نا تاریخیں لے لیتے ہیں جواب دینے سے پہلے. اب اس میں ججمنٹ آ گئی کہ 3 تاریخیں لے لی تو اس کا مطلب ہے آپ نے جوائن کر لیا کیس کو. اب یہ بھی انٹرپریٹیشن آپ دیکھیں وہ سارے سپریم لوگ کورٹ نے کی ہے. اب ہاں اب بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا یہ شک ہے, اس شک کو ہٹا دیں. آپ چھوڑیں یار اس نے جواب دیا ہے یا نہیں, جو بھی کیا ہے. جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ آربیٹریشن کی پروویژن ہے اس کے اندر, کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے, انہوں نے طے کیا ہے, تو جہاں پہ بھی مقدمہ اس کو وہیں پہ روکیں اور بھیجیں پارٹیوں کو. بالکل ٹھیک ہے. اسی ایشو کے اوپر یہ سال لگ رہے ہیں جو لگ رہے ہیں. تو دیکھیں نا یہاں پہ تھوڑے سے قانون میں بھی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہو نہیں رہی ہے انفارچونیٹلی. اچھا چیمہ صاحب, یہ کبھی منصور علی شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا اس کا کہ چائنا کی انہوں نے اسٹڈی جب کی ہے لمس کے اندر, وہ ظاہر ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ 65% انہوں نے اپنے جو بیک لوگ تھا مقدمات کا وہ اس طرح سے نپٹا دیا. تو ہم آپ کے سمجھتے ہیں کہ ادھر کیا اب امپلیمنٹ کریں؟ قانون بھی بن رہا ہے, قانون کچھ ہے بھی ہے, تو کیا کیا جائے؟ میرے دونوں بھائیوں نے کی ہے. دیکھیں اویئرنیس کا ایک پرابلم ہے, مطلب یہ ہے انٹرسٹنگ. ججز کے علاوہ لائرز کو بھی اویئرنیس کی, کیونکہ ان کو بھی ایپلیکیشن, لائرز کو بھی شاید, ہاں ضرور کیوں نہیں. میں نے لائرز کو دیکھا دیکھیں ہمیں تو ایپلیکیشن نہیں دی جاتی. آپ صحیح کہ دیکھیں ہمیں اسیوم تو یہ کرنا ہے نا, لائر تو پوری ڈگریاں لے کے اور سارے لائسنسز لے کے ہیں, تو وہی اسیوم کہ ان کو نہیں پتا تو ٹھیک ہے, دے شوڈ آلسو ایجوکیٹ دم سیلف, صحیح بات ہے. بٹ مینلی جوڈیشل آفیسر کے اوپر ذمہ داری ہے نا, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے آربیٹریشن کا لاء میں کیا ہے, اور آربیٹریشن کلوز آ گیا تو بس بات ختم. وکیل کا تو اتنا کام ہے آپ کو بتا دے, بلکہ میں تو کہوں گا فائل بھی آپ کو خود دیکھ لینی, کون سی بڑی بات ہے. اینی ایگریمنٹ آپ کے سامنے کوئی معاہدہ آتا ہے, اگر آپ کو قانون کا پتہ ہے, آپ کی پہلی دلچسپی ہوتی ہے دیکھیں وہی ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کیا طریقہ کار ہے. اٹس ویری کامن, مطلب کوئی بڑی چیز نہیں ہے, یہ بڑی چیز نہیں. اب بات یہ ہے کہ بٹ صاحب میں سمجھتا ہوں, آپ نے پوچھا حل, میں سمجھتا ہوں حل یہ ٹھیک ہے اویئرنیس بھی کریں گے, سارا کچھ کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں شاید پرائیویٹ ادارے دیکھیں, یہ ایکسڈ انٹرنیشنل سیٹلمنٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو ادارہ ہے وہ ورلڈ بینک بیکڈ ہے. دوسرے ادارے بڑے بڑے انٹرنیشنل ادارے ان کو چلا رہے ہیں. چائنا میں جو ہے یہ بہت بڑے لیول پہ انہوں نے سینٹرز بنائے ہیں جن کا جج صاحب نے کہا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید حکومت کو ہمت کرنی پڑے گی, وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. حکومت اچھے ادارے بنائے, سینٹر بنائے, فیسلٹیز دے, اور اس میں بٹ صاحب میں آپ کو بتاؤں پینل وہ ریٹائرڈ ججز کے بھی رکھ سکتے ہیں. یہ سب ایک تو یہ ہے کہ کیوں یہ مینڈیٹری ہے, جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو لا آیا ہے غالباً 2017 کا ہے, چیمہ صاحب نے مجھے بتایا لاسٹ پروگرام کے اندر, اس کے اندر یہ انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ پوچھے گا پارٹی سے کہ بھائی آپ یہ سینٹر ایک ہے, آپ جا کے میڈیشن کے ذریعے اپنے معاملات کو ختم کر سکتے ہیں. اگر آربیٹریشن کلوز نہیں بھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کئی پارٹیز تو دونوں چاہ رہی ہوں گی بھائی آپ بٹھا کے ہمارا فیصلہ کروا دیں. سر بات پھر وہی ہے, آربیٹریشن نہ بھی ہو, میں کہتا ہوں آربیٹریشن کلوز موجود بھی ہو تو پھر کورٹ اس کو کس سے انٹرٹین کر لیتی ہے. کورٹس کو چاہیے کہ بھائی یہ الٹرنیٹ ریمیڈی موجود ہے. اچھا تھوڑا سا بڑھ سا میں اس میں تھوڑا کلیئر کر دوں. ایکچولی الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, آربیٹریشن لفظ کہہ کے شاید ہم ڈرا دیتے ہیں لوگوں کو جس طرح ہمارے کورٹس پہ اعتماد نہیں ہے کہ فیصلہ جلدی ہو جائے گا, اس طرح لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی قسم کا سسٹم ہوگا, جائیں گے بندہ بیٹھا ہوگا پتہ نہیں کیا کرے گا, کتنا ٹائم لگائے گا. دیکھیں
یہ سسٹم کوئی آج کا نہیں ہے. ٹھیک. ہمارا ٹریڈیشنلی یہ سسٹم موجود ہے. ٹھیک. میں نے ایک لیکچر دیا تھا ویبسٹر یونیورسٹی آج سے کوئی 20 سال پہلے. میں نے کہا تھا کہ پاکستانی جرگا سسٹم اور پنچایت سسٹم از دا بیسٹ لا ان دا ورلڈ. اچھا وہ منصور علی شاہ صاحب نے بتایا کہ چائنا میں بھی اس کی روٹس ملتی ہیں. ہاں دیکھیں یہ پوری دنیا میں ہے. آپ آج بھی دیکھ لیں, آپ کی روز پنچایت لگتی ہے, کچہریوں میں بھی لگتی ہے, آپ کے تھانوں میں پنچایت لگتی ہے. اور پنچایت میں آپ دیکھیں گے کیا لفظ ہوتا ہے جو سب سے پہلے کہا جا سکتا ہے, وہ کہتا ہے جی یہ عدالتیں نہیں ہے گیا, یہ پنچایت ہے گی, یہاں جھوٹ نہیں چلے گا. اب پنچایت میں تو آپ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں چلے گا, اور عدالت میں کنسیپٹ یہ ہے کہ جھوٹ پورا چلے گا. یہ میاں صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا. بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, لوگوں کو ایک اعتماد کا بھی تو فقدان ہے. اگر ہم دیکھیں کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں گورنمنٹ کے, اس کے اندر ایک پارٹی خود ہی وہ بن جاتی ہے کہ جی میں آربیٹریٹر ہوں گا. کمپنی ہے کوئی اگر پبلک سیکٹر, تو کلوز ڈال دیا ساتھ کا جی ایم ڈی آف دا کمپنی ول بی دا آربیٹریٹر. تو وہ ان کو ایک باعث بھی تو ادھر آ سکتی ہے, اور ایک جو ہے وہ مس کنڈکٹ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا زیادہ آربیٹریٹر میں, اس وجہ سے پارٹیاں تھوڑی ڈرتی بھی. کیا دیکھیں یہ بات تو آپ کی سچ ہے کہ تمام ادارے یا تمام انسٹیٹیوشنز کمپنیز جو ہیں وہ ایک کلوز ضرور ڈالتے ہیں کہ انہی کی کمپنی کا کوئی سی ای او یا کوئی ہیڈ جو ہے وہ فائنل سے رکھے گا, آربیٹریشن کرے گا. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں نا, ہمارا ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ شاید بڑا نان سیریس ہے اے ڈی آر کو لے کر. عدالتوں میں بہت سا رجحان کیسز کا جانے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے بہت سے فائدے لینے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں نے کسی کو تنگ کرنا ہے اور میں نے اس کی زمین پہ یا اس کی کنسٹرکشن پہ سٹے لینا ہے, تو وہ پنچایتوں میں تو فوراً مسئلہ حل ہو جائے گا. عدالت میں تو میں اسے 10 سال گھما سکتا ہوں, پھرا سکتا ہوں. تو اس وجہ سے بھی ہماری یہ ملیشیس پروسیکیوشن بہت زیادہ ہے. اور دوسرا آئی تھنک کہ ہمیں شاید تھوڑا سا یہ لوگوں کو بتانا پڑے گا, ایک ٹرسٹ کریٹ کرنا پڑے گا کہ کوئی تھرڈ پارٹی یا کوئی ایسا نیوٹرل جو ہے وہ آربیٹریٹر ہونا چاہیے. اور ایسے ایگریمنٹس جو ہیں وہ قانونی طور پہ میری نظر میں تھوڑا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ باعث ہو جاتے ہیں اگر وہ اپنا ہی کسی شخص کو رکھ لیں. چیمہ صاحب پوائنٹ اچھا آیا بیرسٹر صاحب کا, لوگوں کو فقدان بھی ہے, دوسرا ٹریننگ کا بھی ہم نے کہا. اب یہ کون ذمہ دار ہے؟ یہ سارے جو نظام ہم نے اکٹھا کر دیا اور سارے لوگ ایگری ہیں کہ نہیں چلے گا, نہیں ہو سکتا, مقدمہ آپ کا 20 سال ہے, 25 سال ہے. اب آنریبل ججز بھی کہتے ہیں, ہم ایز اے لائر بھی مانتے ہیں. تو پھر کیا اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اب معاملہ جو ہے وہ آئے سلوشن کی طرف؟ دیکھیں بٹ صاحب, ذمہ داری اس طرح تو خیر کسی کی بھی آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن بات یہ ہے کہ کون آگے بڑھ کے یہ کام کرنا چاہتا ہے. میرا مقدمہ لگ جائے تو ہم بھی اسی چکی میں پس رہے ہیں, یہ بات ہم مانیں گے, ظاہر ہے. ایون ججز کے کوئی میں نے دیکھا کہ آنریبل ججز کے مقدمات ہیں وہ بھی سول کورٹ میں پینڈنگ ہیں. دیکھیں بٹ صاحب, میں آپ کو ذمہ داری آپ کسی اس طرح نہیں ہے براہ راست, لیکن انڈائریکٹلی کہہ لیں یہ الٹیمیٹ ذمہ داری میں تو حکومت پہ ہی ڈالوں گا. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. یہ جو سارے ملکوں میں ہو رہا ہے, دیکھیں حکومت نے دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کیسے لے کے آنی ہے, اور جن لوگوں کی اس ملک میں انویسٹمنٹ ہے ان کی محفوظ کیسے کرنی ہے. یہ حکومت کی اس کی ہے نا ایگرنس, اس کی انگزائٹی ہونی چاہیے کہ یار میرے ملک میں کسی کا معاہدہ محفوظ ہی نہیں ہے, معاہدہ ہوتا ہے اس کے بعد جو مرضی آپ کریں. آپ کو پتہ ہی ہوگا, ہم سارے دوستوں کو پتہ جو پریکٹس کر رہے ہیں, اس ملک میں کانٹریکٹ کی یہ حیثیت ہے کہ کانٹریکٹ کے ساتھ لوگ چیک اس لیے لیتے ہیں کہ پرچہ کر سکیں گے. کانٹریکٹ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے, ہم پرچہ کر سکیں. ان کو پتا ہے کہ یہ ایک ریمیڈی ہے جس سے کوئی افیکٹ ہوگا, ریکوری ہو سکتی ہے. یہ کیا پریکٹسز بن گئی ہوئی ہیں کیونکہ کانٹریکٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اگر یہ میکینزم جو ہے دیکھیں نا, گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, لوگوں کی اتنے کروڑوں کے یہاں پہ بھی تو کاروبار ہیں, صرف باہر سے تو نہیں آنا. یہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آپ کو بتایا 65% اے ڈی آر سے ریزالو ہو رہے ہیں چائنا میں کیسز, انہوں نے بتایا ہر نوعیت کے, وہ ان کے اپنے لوکل کیسز ہیں. وہ یہ تو نہیں کہ صرف باہر سے آ رہے ہیں لوگ اور کمپنیاں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو اس کا ایک ایلیمنٹ ہے. بالکل ٹھیک. اب بات یہ دیکھیں, لیکن بات یہ ہے بٹ صاحب, جب تک آپ ایک چیز دکھائیں گے نہیں نا لوگوں کو, یہ ساری باتیں ہوا میں ہے نا کہ آربیٹریٹر, ہر بندہ سوچتا ہے میں کس کو لگاؤں, اچھا چیمبر آف کامرس, وہ ایسے ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں. ایک سینٹر آپ بنائیں, گورنمنٹ کر سکتی ہے, اتنے پیسے ہر جگہ لگا رہی ہے, گورنمنٹ انیشیٹو لے, سینٹر بنائیں, دکھائیں لوگوں کو, فیسلٹی دکھائیں, اس کے اندر طریقہ کار بتائیں, اویئرنس بتائیں لوگوں کو
جو پینل ہے آربیٹریٹرز کا جس میں سے آپ کسی کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں وہ بتائیں یا تو وہ اسٹیبلش چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوں, بڑا کامن ہے کیونکہ ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے کمرشل چیزوں میں, یا ریٹائرڈ ججز آپ لگا سکتے ہیں فرام دا کمرشل سائڈ جن کو سمجھ ہے ان چیزوں کی. اور میں آپ کو بتاؤں لوکل آربیٹریشن تو ہوتی رہی ہیں, مطلب ججز وغیرہ کرتے رہے ہیں آربیٹریشن, ایسی بھی بات نہیں ہے کوئی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک چلتا نظام ہو نا تو لوگوں کو پتہ ہو کہ ریگولیرٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے. ناظرین اگر چائنا اپنے 65% مقدمات صرف اس سلوشن کے ذریعے ریزولو کر سکتا ہے تو پاکستان میں بھی یہ پاسبل ہے. صرف آگاہی اور اس کو پریکٹیکل جو ہے وہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش ہے کرنی پڑے گی. دوسرے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں. ملٹری کورٹس کا معاملہ لے کر جو آئینی بینچ ہے سپریم کورٹ کے اندر, وہاں پہ ابھی حالیہ ایک ہیئرنگ ہوئی ہے لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر اور کچھ کمنٹس آئے ہیں. میں میاں صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کورٹ نے جو اوورال ایک بات ہے کہا جا رہا تھا کہ آئینی بینچ بن گیا, ان کا ٹلٹ تو جو ہے وہ آرمی کورٹ کو سپورٹ کرنے کی طرف سے ہوگا کیونکہ ظاہر ہے نیچے ایک ججمنٹ آئی ہے اس کو سیل کیا گیا اپیل کے اندر. تو لیکن جو کمنٹس آ رہے ہیں اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کون اتھارٹی فیصلہ کر رہی ہے, ایک دہشت گردی کی اگر آپ کی ہے ایف آئی آر اور نظر آ رہا ہے اس کے اوپر, وہ ملٹری کورٹ میں کیوں جا رہی ہے وین اسپیشل ٹیررسٹ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ از دیئر. دیکھیں بات یہ ہے کہ کورٹ کا یہی ایک کویسچن تھا کہ آپ نے بائیفرکیٹ کیسے کیا ہے اس کو, آپ نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ یہ دہشت گردی کورٹ میں جائے گا کیس اور اس بندے کا کیس جو ہے یہ فوجی عدالت میں جائے گا, اور اس کا کوئی آنسر ایز سچ نہیں تھا ان کے پاس. بات یہ کہ یہ ڈفرینشیٹ کرنا یہ بنتا ہی نہیں تھا. یہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت تمام پرچے کٹے تھے. یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس موجود ہیں, ہر شہر میں موجود ہیں. لاہور میں اس وقت 2 کورٹس کام کر رہی ہیں اے ٹی سی کی, اور وہاں پر آدھے سے زیادہ بلکہ میرے خیال 80% مقدمات وہاں پر گئے. اس میں سے ایک اسپیسیفک پرسن میرے خیال شاید 140 شاید ٹوٹل بندے تھے جن کا ٹرائل اسپیشلی وہ ملٹری کورٹ میں لے گیا. ملٹری کورٹ میں لے کے جانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی ان کا ٹرائل کرنا تھا. اس کا مقصد اور تھا. اس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو اتنا خوفزدہ کر دیا جائے کہ پتہ نہیں یہ ملٹری کورٹس میں گیا ہے. دیکھیں ملٹری کورٹس کا پروسیجر بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہاں لائر کو پیش ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کا فیئر ٹرائل والا معاملہ تو وہیں ختم ہو گیا. اچھا, اس میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اجازت ہے. ایک انٹرویو میں نے بھی بات کی تو آیا کہ اجازت ہے. لیکن ہم نے بھی پرمیشن مانگی تھی. ہمارے ایک دوست ہیں وکیل ہی ہیں, ان کا بیٹا بھی اسی طرح انوالو ہو گیا, اس کا بھی ٹرائل چلا, اس کو سزا ہے. ہم نے پرمیشن مانگی, انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں, آپ نے جو بتانا ہے بتا دیں. میں نے کہا جی ہمیں کوئی رائٹ آف کراس ایگزامینیشن بھی دیں, جو ٹرائل کا ایک خوبصورتی ہوتی ہے, جو حصہ ہے ٹرائل کا. آپ بغیر کراس ایگزامن کیے, بغیر سب چیزوں کو ڈٹرمن کیے, آپ کیسے کسی کو سزا دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ اپنی بحث کر دیں, پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے خود ہی ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے, ہم نے خود ہی اس پہ. اور انہوں نے یہی کیا. یہ تو اتنا ٹائم اس لیے لگ گیا کہ کورٹ نے پہلے اس پہ اسٹے گرانٹ کر دیا, اس کے بعد کورٹ نے دوبارہ کہا کہ نہیں آپ فیصلہ دے دیں. جس دن انہوں نے کہا یہ تو فیصلے پہلے دن ہی لکھے پڑے تھے ان کے پاس, ہم پہلے دن سے ہی اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ کے پروگرام میں بڑی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ کوئی ملٹری کورٹس والا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے سیویلینز کے لیے, یہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے ہے. اس کو ٹرائی کریں. اگر ان کے وہاں پر کوئی ٹریڈرز, کوئی ایسے بندے جو ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ان کے لیے ملٹری کورٹ کا کنسیپٹ تو تھا. پوائنٹ ہے میاں صاحب آپ کا. برسٹر صاحب اب اگر دوسری سائڈ سے بات سنی جائے کہ کیوں ملٹری کورٹ کو, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ گلبھوشن جادو کا کیس بھی نہیں ہو سکتا تھا اس طرح. تو اگر جہاں پہ ایک عام شخص جو ہے وہ کسی آرمی یا ایکس آرمی مین سے مل کر یا ان کنائونس ود دیٹ کر دیتا ہے تو وہ تو پھر آپ کا مقدمہ عام عدالتوں میں چلا جائے گا. تو یہ ان کا اگر کنسرن دیکھا جائے تو وہ بھی ایک جائز نظر آتا ہے. کیا کہیں گے؟ میں بالکل ایگری کروں گا اس بات سے جو میرے فاضل بھائی نے کہی ہے کہ دیکھیں سویلینز کا کوئی ٹرائل ہو نہیں سکتا ملٹری میں. ان کے رولز, ان کے پروسیجرز بہت ڈفرینٹ ہیں. اور جب رائٹ آف کراس ایگزامینیشن ہی نہیں آپ کو دیا تو پھر وہ فیئر ٹرائل اور فیئر ہیئرنگ کا تو کانسیپٹ ویسے ہی ختم ہو گیا. تو باقی وہ کلبھوشن کی بات کریں یا وہ کریں تو وہ باتیں اتنا ویٹ کیری نہیں کرتی, کیونکہ آج خواجہ خالد صاحب اسی پہ دلائل دیتے رہے. بالکل بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ چیز. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. چیمہ صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا. آپ نے بھی دیکھا ہے مسرت ہلالی آنریبل جسٹس ہیں, انہوں نے بات کی, انہوں نے پھر اگین وہی کہا کہ جناب آپ ایک تو یہ کہ اوورال پہلے تاثر جو 26ویں ترمیم کے بعد یہ تھا کہ جی آئینی بینچ جو ہیں بالکل انکلائنڈ ہوں گے اور لائنیں لگ جائیں گی, مقدمات گورنمنٹ کی فیور میں آئیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی فیور میں آئیں گے. اس طرح کا معاملہ تو نہیں لگ رہا. اس میں ایک بات میں سوری کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ ابھی وہ والی جو آئینی عدالت آنی ہے وہ ابھی اپوائنٹ نہیں ہوئی.
اچھا اچھا ٹھیک ہے. یہ بدقسمتی سے ابھی تک پرانے ججز ہی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ججز ہیں, پرانے ججز ہیں, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک گئے ہوئے ہیں. ابھی ایک کچھ اپوائنٹمنٹ ایسی ہونی ہے جو ڈائریکٹ انڈکشن ہونی ہے فرام دا لائرز. اگر یہ ان کی بات نہیں مانیں گے تو شاید وہ بھی جلدی ہو جائے. اچھا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں جو آئینی بینچ بنا ہے, آئینی بینچ بننا ہے, یہ وہی ججز تھے جو سپریم کورٹ میں آلریڈی موجود تھے. کہ نئے ججز آئیں گے. اب بھی ایک یہ بھی تو آپ کے سامنے جو امینڈمنٹ 26ویں ترمیم کے تحت آئی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ ایلیویشن بھی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں, جس میں ہوگا یہ کہ پسندیدہ لوگوں کو ڈائریکٹ اپوائنٹ کیا جائے گا سپریم کورٹ میں, اور پھر وہ لوگ آئینی بینچ میں شامل ہوں گے, ایک سیپریٹ آئینی بینچ بنایا جائے گا, پھر وہ وہی کریں گے جو گورنمنٹ کا منشا ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اس طرح سے کرٹیسزم تھا وہ نظر نہیں آ رہا. نہیں ایسے یہ دیکھیں بٹ صاحب, میں سمجھتا ہوں فیئر انالیسس کرنا چاہیے. دیکھیں تاثر تو یہی تھا, اپریہنشنز بھی شروع سے یہی تھیں, اور وہ باتیں بھی ٹھیک تھیں, جائز تھیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ خاص پرپس کے لیے بنایا جا رہا ہے, 2 سپریم کورٹیں بنے گی, آپ چھوڑ ہی دیں, بات ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو سیل تھرو کر جائے گا سارا کچھ. ٹھیک ہوا کیا؟ لیٹس لک ایٹ دی ریزلٹس. ریزلٹس یہ ہیں کہ پہلے دیکھیں, یہ بات یاد رکھیں, پہلی دفعہ بھی بینچ جو بنا تھا تب تو چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب ہی تھے نا, اوکے, جن میں پہلی دفعہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کمیٹی بن گئی تھی, ٹھیک ہے, بٹ ہی واز اسٹل دی چیف جسٹس ایٹ دیٹ ٹائم. دیٹ کمیٹی میڈ اے بینچ. اس بینچ نے اس ملٹری ٹرائل آف سویلینز کو غیر آئینی قرار دے دیا. مطلب اس کو فرسٹ گو میں سیٹ اسائڈ کر دیا, ٹھیک, کہ آپ ٹرائل کر ہی نہیں سکتے سویلینز کا. یہ پہلا مرحلہ ہوا, سیٹ بیک ہوا. اس کے بعد یہ اپیل میں آ گیا معاملہ. اپیل میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی. کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی تو کہا گیا کہ لو جی وہ جو مسئلہ ہوا تھا وہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک, اوکے ٹھیک ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز میں, مجھے نہیں پتا فیصلہ کیا آتا ہے, لیکن تاثر تو یہی مل رہا ہے کہ اتنی سموتھ سیلنگ نہیں ہے. اوکے, جس طرح کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں, جس طرح کے ریمارکس چل رہے ہیں کورٹ کی طرف سے, وہ تو یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ٹف ٹائم یا تھوڑا سے زیادہ ٹف ٹائم جو ہے اس وقت آ رہا ہے گورنمنٹ کے اوپر جسٹیفائی کرنے میں کہ ہم ملٹری ٹرائل جو ہے وہ سویلینز کا کس طرح کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. ٹھیک, کل کو فیصلہ آ جائے تو ٹھیک ہوگی بات, وہ ساری ایک طرف چلی جائے گی. بالکل, بٹ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی یا جو آئیڈیاز تھے کہ بالکل ون وے اور اسموتھ اور سارا کو مسئلہ کوئی نہیں, ایسے نہیں ہے. وہ نہیں ہے. ناظرین, ہم تنقید کرتے ہیں لیکن جہاں پر اپریسیٹ کرنے کا یا اپریشیٹ کرنے کا معاملہ ہو وہ بھی ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ابھی بینچ جو ہے وہ تاحال جو ہے اس کی پرفارمنس اس طرح سے نہیں ہے جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. اس کے اندر وہ اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں اور اتنا اسموتھ نہیں ہے جیسے چیمہ صاحب نے کہا. ٹف ٹائم دونوں سائڈوں کو مل رہا ہے. تیسرے موضوع کی طرف بڑھنا ہے اور جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن, کیا اس کے اندر کوئی نیا لا ہے, اس کے اندر آئینی حق ہے, اور گورنمنٹ کے ڈفرینٹ اداروں کے اندر اگر آپ کو کوئی ڈاکومنٹ چاہیے, کوئی انفارمیشن چاہیے تو کیا آپ کو آسانی مل سکتی ہے, اس کا کیا پروسیجر ہے. میاں صاحب آپ کو پتہ ہے 2017 کے اندر ایک ایکٹ آیا کہ اگر مجھے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی چاہیے کوئی, اور صوبائی سطح پہ ہو, فیڈرل سطح پہ ہو, تو میں لکھوں گا, اگر وہ نہیں دیتے تو پھر میں انفارمیشن کمیشن میں جاؤں گا اور وہ پروسیڈنگ کے ذریعے مجھے لے کے دیں گے. آج ایک NGO کی رپورٹ آئی ہے کل غالباً, اس کے اندر نے بتایا کہ 34 کے قریب ادارے ہیں, ان کو لکھا گیا, کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی اور یہ ڈپارٹمنٹ نام نہاد ہیں. کیا کہیں؟ دیکھیں ایسی بات بھی نہیں ہے. لاہور کا خاص طور پہ, کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس تو لاہور کی حد تک بہت زیادہ ہوا. اسلام آباد میں بھی میں نے 1-2 اپلیکیشن موو کی تھی رائٹ آف انفارمیشن کمیشنر کے. لاہور میں تو ایک ہمارے سابق جج صاحب تھے, شاہ صاحب, وہ اپوائنٹ رہے ہیں ابھی پچھلے 3 سال, اب وہ ابھی اس وقت نہیں ہے, اور ابھی نیا کوئی بندہ اپوائنٹ نہیں کیا گیا. دیکھیں ادارہ موجود ہو, وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر ہو, جو کمشنر, ویسے تو 3 کے آپشن ہے لیکن چیف کمشنر 1 ہوتا ہے, اس کی اپوائنٹمنٹ ہو تو ادارہ چل جاتا ہے. اور اگر وہ موجود ہو تو اس ادارے میں رونق ہوتی ہے. ہم جب بھی گئے ہیں وہاں پر ہمیں سائلین بھی نظر آئے ہیں, اس میں اپلیکیشنز بھی نظر آئی ہیں, اور اس پہ بیٹھ کے اس پہ فیصلے ہوتے بھی نظر آئے ہیں. مطلب ہاں, میں نے 2-3 کلبز کے کیسز کیے ہیں, جو کلبز جو ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل پرائیویٹ ادارہ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی انفارمیشن نہیں دے سکتے. آپ چلے جائیں, آپ آج چلے جائیں کسی کلب کے پاس, اس کو کہیں گے جی مجھے یہ انفارمیشن دیں, آپ کے کتنے ممبر ہیں, آپ کتنی سبسکرپشن لیتے ہیں, وہ کہیں گے جی آپ کون ہیں ہم سے پوچھنے والے. اس کے اوپر باقاعدہ موو ہوئی اپلیکیشن اور کلب سے ریکارڈ مانگا گیا. وہ دوسری بات ہے کہ اس کو باقاعدہ کنٹیسٹ کیا گیا اور وہ معاملات ہائی کورٹ تک بھی گئے, اور ابھی تک وہ پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں. لیکن اگر وہاں یہ ایک جو پرپس تھا اس کا, وہ یہ تھا کہ ہر شہری کو
ایکسیس ہونی چاہیے کسی بھی ایسی ریکارڈ کے اوپر جو بیسیکلی پبلک ہونا چاہیے تھا اور پبلک نہیں ہوا. اور یہ رائٹ آف انفارمیشن جو ہے وہ ہر شہری کو حاصل ہے. اگر اس کو فیل ہو, مطلب کسی گورنمنٹ ادارے میں فیل ہو کہ اگر یہ مطلب جیسے یہ یوٹیلیٹی اسٹور تھا, اس میں جو سبسڈی دی جاتی تھی یہ کہاں سے آتی ہیں, کتنی اماؤنٹ ہوتی ہے اور کس طرح ڈسپرس ہو رہی ہیں, تو یہ رائٹ آف انفارمیشن اگر آپ کو یوٹیلیٹی والے اسٹور والے نہیں دے رہے تھے تو میرا حق تھا کہ میں جاتا انفارمیشن کمشنر کے پاس, میں ان سے کہتا کہ جناب مجھے یہ انفارمیشن لے کے دیں. اور بہت سارے ایسے معاملات انفارمیشن کمشنر صاحب نے ریزالو کیے ہیں, اور میرا خیال شاید ان کے ہٹانے کی بھی کچھ اسی قسم کی وجوہات تھی کہ انہوں نے گورنمنٹ کے کچھ ایسے معاملات کو بھی ٹیک اپ کر لیا جو شاید گورنمنٹ نہیں چاہتی. بالکل ٹھیک ہے, پرفارمنس ہے بیرسٹر صاحب, لیکن رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ بائی لارج جو ہے وہ نہیں ہے اس طرح سے. میاں صاحب کا ایکسپیرینس ہے, انہوں نے ایکسپلین بھی کیا, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو لکھا ایک این جی او نے تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی کچھ اداروں نے دیا, کچھ نے نہیں دیا. پھر یہ کہ لو یہ بھی ریکوائر کر رہا ہے کہ آپ نے ساری انفارمیشن, ایک کسی محکمے نے کوئی ٹینڈر کرنا ہے وہ بھی آپ نے ساری ویب سائٹ پہ دینی ہے, پیپرا پہ دینی ہے, پھر اس کے بعد فیڈرل سطح پہ ہے. آپ سمجھتے ہیں اس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا ابھی اصلاح کی ضرورت ہے؟ سر اس میں دو چیزیں ہیں. میرا کیونکہ سرکاری اداروں کے ساتھ بطور ان کے وکیل جو ایکسپیرینس ہے بڑا ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں کچھ ایسی تنظیمیں ہیں وکلا سائٹ پہ بھی اور دوسری سائٹ پر بھی جو باقاعدہ اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. دیکھیں قانون کا تو مقصد بہت اچھا تھا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہو, آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا حکومتی ادارہ یا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو فنڈ کیا مل رہا ہے, وہ فنڈ ایلوکیٹ کیسے ہو رہا ہے, وہ یوٹیلائز کہاں ہو رہا ہے, وہ ساری باتیں تو وہ باتیں ٹھیک ہیں. لیکن اگر آپ انفارمیشن سیکھ کریں اس مقصد سے کہ کوئی ایسی انفارمیشن ہمیں ملے جسے ہم اسے کل کو ایکسپلائٹ کریں اور ہم اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو لے کر آگے چلیں. ٹھیک, میں نے تو اب تک بطور ایڈوائزر ٹو ڈفرنٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو بھی انفارمیشن سیکھ کی جاتی ہے, آیا وہ انفارمیشن کمیشن آفس سے آئے یا ایپلیکیشن کی صورت میں آئے, ٹھیک, مقصد پیچھے ہوتا ہی کچھ اور ہے, اور ہم نے ایسی بے تحاشا چیزیں بھگتی ہیں. الٹیمیٹلی انفارمیشن لینی پڑی, دینی پڑی ان کو, اور پھر اس کے کانسیکوینسز آگے. دیکھیں کئی جگہ پہ اداروں کے لیجٹیمیٹ انٹرسٹس ہوتے ہیں, لائف ہیلتھ اینڈ سیفٹی آف دیئر امپلائیز بھی ہوتا ہے, پریولیجڈ انفارمیشن بھی ہوتی ہے جو یو کانٹ شیئر. پر وہ یہ ہے کہ وہ لاء کے اندر پروٹیکٹڈ نہیں ہے, لاء کے اندر بے شک پروٹیکٹڈ ہے, لیکن ہوتا یہ کہ جب یہ معاملہ کمیشن میں جاتا ہے the commissioner decides the other way. He takes it کہ جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جناب یہ privileged information ہے, this we can't take, ٹھیک, وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بتائیں, آپ دینے کے پابند ہیں. ہائی کورٹ سے سٹے نہیں سیکھ کر سکتے اس معاملے میں؟ ہائی کورٹ بھی جب جائیں تو وہاں پہ بھی اٹس لائک 50-50, وہاں پہ بھی ایکسپلین کرنا, سمجھانا, بتانا, وہ بھی ایک ڈفرنٹ ایک کہہ لیں کہ ایک ہمارے لیے ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. لیکن میں نے تو 90% آف دا کیسز میں دیکھا ہے کہ انفارمیشن سیکرز جو ہوتے ہیں ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور اس کا ہمیں نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے. چیمہ صاحب, بیرسٹر صاحب کا پوائنٹ آیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آلریڈی اگر آپ کی ہے اس طرح کی کنسرن کہ آپ کی کوئی پریولیج انفارمیشن ہے, سیکیورٹی, ہیلتھ اور دوسرے معاملات ہیں, تو وہ لاء کے اندر آپ سیکھ کر لیں کہ اس کو پروٹیکشن وہ نہ کمشنر کر سکے گا نہ ہائی کورٹ کر سکے گا. وہ قانون میں پروویژن بڑی واضح ہیں, جس قسم کی انفارمیشن پروٹیکٹڈ ہے وہ تو ہے, سیکورٹی آف اسٹیٹ, فارن ریلیشنز وغیرہ, وہ ساری ایکسیپشنز موجود ہیں, آپ وہ نہیں مانگ سکتے حکومت سے. ٹھیک ٹھیک, بات یہ ہے کہ دیکھیں فریڈم, یہ جو فریڈم انفارمیشن ایکٹ ہے نا, اس کا جو بنیادی پرپس ہے, بات وہاں تک دیکھیں انہوں نے جو بنیادی انفارمیشن ویب سائٹس پہ ڈالنی ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں ڈالتے. اب کئیوں میں ہے, کئیوں میں تو وہ بھی نہیں ہے, ویب سائٹ پہ جائیں گے. بہرحال ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اس قانون کے آنے کے بعد ایک تو بڑی آسانی ہوئی ہے لائرس کے لیے. جی, اس قانون سے پہلے تو یہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کا ہائرارکی کیا, آرگنائزیشن کیا, اسٹرکچر کیا ہے, جب تک آپ ان کو جا کے وزٹ نہیں کرتے تھے. میکسیمم یا یہ تھا کہ ان کے قانون جو ہے آپ پڑھ سکتے تھے. یہ ویب سائٹس بنی ہیں ان قوانین کے بعد, تو یہ کم از کم ان کے کچھ ایفرٹ ہوئی ہے کہ اپڈیٹ کر دیا جائے, متعلقہ رولز اینڈ ریگولیشنز ویب سائٹ پر ڈال دیے جائیں, بیسک انفارمیشن, ہائرارکی, اوور آل جو ان کا آرگانوگرام ہے, یہ چیزیں ادارے کی آ گئی. لیکن اس سے آگے اتنی زیادہ انفارمیشن موجود نہیں ہوتی ہے. جو پرابلم ایریا ہے نا وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ٹیکس پیئر کا, آپ کا اور میرا پیسہ لگ رہا ہے,
وہ انفارمیشن جیسے وہ ٹینڈر میں آپ کو پتا ہے کک بیک بہت Decisions زیادہ ان کو ہوتے دینے ہوتے ہیں، بالکل وہ چیزیں وہ بالکل تو ان کا انفارمیشن کا رائٹ ہے نا کہ ذمہ آپ نے داری کس کو ہے۔ کیوں لاٹ کیا. لیکن ایک بات اور ادھر تو ہے، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہوگا کئی ٹینڈرز کے اندر، میں نے لیگل میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ جو ہے وہ بڈ اگر آپ کی ٹیکنیکل ہے وہ آپ جمع کرا دیں، پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے اندر اگر آپ نے کوئی مینیج کرنا ہے چیزوں کو وہ کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی فائنینشیل بڈ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی. جی اس طرح کے بھی معاملات. وہ پری کوالیفیکیشن کا تو اس کے اندر ہوتا ہے پروسیس، وہ تو پری کوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. اس کا خیر پروکیورمنٹ کا ایک علیحدہ لا ہے، انہوں نے اپنی ایویلیویشن رپورٹ بھی ایشو کرنی ہوتی ہے، انہوں نے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے، پوائنٹس کیا ہیں، اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے رائٹ جو انفارمیشن کی ہے نا وہ بہت کم لوگ اس کو ویسے استعمال کرتے ہیں. مطلب جو اس کے اندر طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ آپ ریٹن اپلیکیشن دیں گے اور اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر انفارمیشن مل جائے گی، یہ بھی تو بہت کم ہوتا ہے. لوگ بہت انفارملی ہمارا یہاں پہ اپروچ ہے نا، تو یہ اگر لوگ اس کو فالو کرنا شروع کریں. بات جو انہوں نے کی ہے نا وہ بھی بات ٹھیک ہے. دیکھیں انٹرنیشنلی میں اس پہ قصہ سناؤں گا آپ کو بھی ریسنٹلی. وہ میں بس ختم کرتا ہوں. انٹرنیشنلی بھی میں آپ کو بتاؤں کون لوگ یہ کرتے ہیں، جرنلسٹ زیادہ تر، یا وہ لوگ جنہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے وہی نا جنہوں نے کچھ اسٹوری ویسٹرن انٹرسٹ ہوتی ہے. US مختصر اگر آپ امر سر میں بتاؤں، آپ نے ابھی بات کی نا ٹینڈرز کی، ٹینڈرز کے معاملات تو ویسے ہی اپلوڈ ہوتے ہیں پیپرا کی سائٹ پہ، اور جب معاملہ آلریڈی کمپلینٹ کی صورت میں یا گریوینس کی صورت میں پیپرا میں موجود ہو تو ایون ہائی کورٹ بھی انٹرٹین نہیں کرتا پٹیشن. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انفارمیشن کمیشن والے جو ہیں they keep on snubbing کہ آپ دیں. ہم جب انہیں کہتے ہیں کہ جناب معاملہ ہائی کورٹ نہیں سن سکتا، معاملہ پیپرا میں ہے، گریونس کی صورت پہ ہے، لیکن مطلب یہ کہ مس یوز ہے نا لا کا on both sides. تو why we are not able to convince the court and commission کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہم کرتے؟ سر یہ کیا ہے؟ کمیشن نہیں سننے کو تیار کمیشن ہوتا. نہیں سننے کو ہائی کورٹ تو سن لیتا ہے کہ ٹھیک ہے معاملہ ایک ریلیونٹ فورم پہ ہے، آپ ادھر ہی کریں. یہ لوگ نہیں سنتے. دیکھیں یہ بات تو پھر ثابت ہو گئی نا کہ این جی او جو کہتی ہے یہ کام نہیں کر رہے، ہم تینوں لائرز کہتے ہیں کہ کمشن ضرورت سے زیادہ کام کر رہا ہے. ضرورت سے زیادہ کام کر رہے ہیں. جہاں کام نہیں کر رہا وہاں کام کر رہا ہے. کو دلچسپ چیز بتاؤ، مذاق وہ فنی سائٹ پہ بھی ہوگی. میں تو جب سے بات ہوئی ہے نا شام کو میں پڑھ رہا تھا، میں تو فیفن کی ویب سائٹ پہ ڈھونڈتا رہا ہوں، ان کا ہی نہیں پتا لگ رہا کہ ان کے کون ہیں ٹرسٹیز. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی کمیشن کام کر رہا ہے اور ڈھونڈنے کی لوگ کوشش کر رہا ہوں اس بات پہ گریو who are the sponsors, کون ٹرسٹیز ہیں. میرا چیمہ صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے. خیر privilege ہوگی شکریہ انفارمیشن ادا کروں گا چیمہ صاحب کا، بیرسٹر امر سعید اور میاں عرفان اکرم، تینوں مہمانوں کا شکریہ. فیصل چودھری صاحب نے ہمیں لائن پہ جوائن کیا، ان کا بھی شکریہ. ناظرین ایک ارتقائی عمل ہے، ہم تنقید کرتے رہیں لیکن تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. ڈسکشن کا خلاصہ یہی ہے کہ اس کے اندر اپنا کنٹریبیوشن کریں بطور شہری، بطور لائر، بطور جج. ہمیں اس سوسائٹی کو بہتر بنانا ہے تاکہ ہم ان کنٹریز میں شمار ہو سکیں جنہوں نے اپنے ماضی سے کچھ سبق سیکھا. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.